वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अब भाई आई लव यू भाई। गलती हो गई, कोई माजरत, कोई भी गलती हो जिससे आपका दिल दुखा हो, सॉरी। बहुत नहीं, बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं भाई। बस है दोस्त का, नहीं ना, आपने उठाना ही नहीं था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा एक बात करनी थी। हैप्पी फादर्स डे। शुक्रिया। अच्छा, आई लव यू टू। यू आर द बेस्ट फादर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि निशानदेही पाकिस्तान ने मदर डे के हवाले से बड़ा अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश की थी, और आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर चले हैं वो फादर डे के हवाले से है। और इत्तेफाक की बात है, इस वक्त हम जितने ये दोस्त बैठे हैं, हम सब लोग इस दौलत से महरूम हैं, और हम लोग ही बता सकते हैं कि जिसके वालिद इस दुनिया फ़ानी से चले जाएं तो उनको कौन कौन सी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, और वालिद इस माशरे के अंदर कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, वालिदैन जो हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना होगा कि वालिद जो है, बाप वो धूप में जलता है और माँ चूल्हे के आगे जलती है, तब जाकर कहीं औलाद पलती है। तो मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं, जावाद साहब, इनसे बात करते हैं कि जब इनको इस दौलत से महरूमी हुई तो इनके क्या तासरात थे उसके बाद, और ये अपने वालिद के बारे में क्या कमेंट्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। कोई शक नहीं कि वालिद एक बहुत बड़ी ढाल है अपनी औलाद और इस ज़माने के दरमियान। मैं चूँकि गांव से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर माँ फौत हो जाए तो रब से डरो, बाप फौत हो जाए तो जग से डरो। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ये बड़ी स्पेशल एपिसोड है और फादर डे के हवाले से है, और हम इस वक्त बैठे हैं ओमेगा न्यूज़ के चीफ एडिटर सैयद मुबशर अलमाज साहब के पास। तो इनसे जानते हैं कि वालिद के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, ये आज की जो एपिसोड है वो फादर डे के हवाले से है, और मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि माशाल्लाह आपका अपने वालिद साहब के साथ बड़ा प्यार था, बड़ा आप उनकी इज़्ज़त करते थे। तो उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि वालिद की शख्सियत के बारे में कि क्या आपके तासरात हैं। मैं समझता हूँ कि इस कायनात में अल्लाह, अम्बिया, औलिया के बाद जो सबसे बड़ा दर्जा और रुतबा होता है वो वालिदैन का है, और वालिदैन के हवाले से दीन इस्लाम ने जो तालीमात हमें दी हैं वो खुदा रसूल के बाद सबसे बड़ी अताअत का जो ज़िम्मेदारी है वो औलाद पर कायम की गई है। ये जो फादर डे है ये एक मगरबी रस्म कह लें या एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन चलें जिस मुआशरे में, जिस कौम में माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम नाबूद होती चली जा रही हो, उन मुआशरों में ऐसे डेज़ मनाए जाना कौमों की तरक्की का सबब बन सकते हैं। क्योंकि मगरबी मुआशरे में बिलखसूस वालिदैन का एहतराम रफ्ता रफ्ता मादूम होता चला गया, और अब उन्होंने कई सदियों के बाद ये सोचना शुरू किया कि कोई ऐसा वक्त ना आ जाए कि इंसान का इंसान से किसी भी रिश्ते से ताल्लुक़ टूट जाए। तो फिर मदर डे और फादर डे और सिस्टर डे और फ्रेंड्स डे जैसे उन्होंने अय्याम और त्यौहार मनाने शुरू कर दिए। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इस्लाम इससे भी बालातर मज़हब है। इस्लाम इन त्यौहारों का मोहताज नहीं है, वो तो हर लम्हा, हर सांस में माँ बाप के अदब और एहतराम और इज़्ज़त और उनकी खिदमत का दर्स देता है। जहाँ तक फादर डे के हवाले से आप बाप के मकाम और मर्तबा का मुझसे सवाल कर रही हैं,
تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو ایک دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ کل یعنی کہ کہتے چلے جاؤ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحمت نازل فرما، رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ بچپن میں ایک ماں اور باپ اپنے اولاد کو کس طرح پال رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح ایک ماں اور باپ کے جذبات ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اسی طرح کی انسان کو دعا سکھلا کر اللہ تعالیٰ نے والدین کی اہمیت اجاگر کی ہے کہ جس طرح کی توقعات تم بچپن میں اپنے والدین سے رکھتے ہو اور جس طرح وہ تمہاری پرورش کرتے ہیں، اسی طرح جب وہ ضعیف العمر ہو جاتے ہیں یا اس جہان فانی سے گزر جاتے ہیں تو پھر تمہارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ وہ یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے خدا سے ان کے لیے دعا کرو کہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش فرمائی، ہماری پرورش کی، ہماری تعلیم ہمیں تعلیم دی، ہمارے لیے صحبتیں برداشت کی، تو اے اللہ تعالیٰ میرے والدین پر تو ہی رحم کر، کیونکہ بڑھاپے میں دنیا کی کوئی دوا ان کو جوان نہیں کر سکتی، ان کے قبا کو مضبوط نہیں کر سکتی، محض ایک خدا کی ذات ہوتی ہے جو اولاد کی دعائیں قبول کرتے ہوئے اس بڑھاپے میں یا ان کی وفات کے بعد ان پر اپنا رحم نازل کرتے ہیں۔ اچھا سر، ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت دعا پڑھی اور قرآن مجید کا حوالہ دیا، اور قرآن مجید میں جیسے ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی رب اجعلنی میں والدین کے لیے دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں سر ایک لوگوں کے لیے ایک میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ بھی آپ کو جانتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے والد کی ماشاءاللہ بڑی خدمت کی اور ان کے ساتھ آپ کا جو پیار رہا اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں، اس گاؤں کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ انتہائی ناقابل بیان ہے، میں اپنے جذبات پر شاید قابو نہ رکھ سکوں۔ میرے باپ کے مرتبے سے کچھ زیادہ تھے، انہوں نے جس طرح میری پرورش کی ہے وہ ایک غریب محنت کش تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بسا اوقات کھانے کے لیے سالن نہیں تھا پکتا، اور میرے والد صاحب کی 900 روپے تنخواہ ہوتی تھی، تو ہمارا جو دکان کا منتھلی بل بنتا تھا وہ 1000 روپیہ بنتا تھا، اور میرے والد مجھے کئی مائلز تک اپنی سائیکل پر لے کر اسکول چھوڑنے جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر مجھے لینے جاتے تھے، پھر واپس لے کے آتے تھے، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا چونکہ کمزور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہو کر مزدوری نہیں کر سکے گا، چونکہ ہم ایک پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اور ہمارے گاؤں کے آج بھی 100% لوگ جو ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر اس مقام پر پہنچایا ہے تو وہ ایک باپ کی وہ محبتیں تھیں، ان کی وہ کاوشیں تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے مجھے پڑھایا، میری تعلیم پر توجہ دی، اور میں لاہور آ گیا، اور یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ترقی کا ایک سفر مجھے عطا کیا اور منزلیں عطا کیں اور کامیابیاں اور کامرانیوں سے نوازا۔ ان تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کے پیچھے میرے ابا حضور کا ہاتھ ہے اور ان کی دعائیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی عزت اور احترام نہیں کرتا، ان کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتا، ان کی قدر نہیں کرتا، تو وہ کسی پیر اور مرشد کی قدر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پیر آپ کا والد ہوتا ہے، سب سے بڑے مرشد آپ کی والدہ ہوتی ہے۔ آپ کو تو گھر میں اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کوئی حدیث، کوئی قرآن مجید کی آیت اٹھا کے دکھا دیں کہ ماں باپ کے علاوہ کسی تیسرے شخص کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہو کہ وہ میری بارگاہ میں قبول ہوتی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کا نام؟ میرا نام محمد جواد۔ اچھا جواد صاحب، یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے فادر ڈے کے حوالے سے، تو آپ اپنے والد کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس ایپیسوڈ کے حوالے سے؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج میں جہاں بھی پہنچا ہوں اپنے والد صاحب کی وجہ سے پہنچا ہوں، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور میری کوالیفیکیشن پوری کروائی، اور میں ان کا یہی وراثتی بزنس آگے چلا رہا ہوں اور اس کو ویل سیٹل میں چلا رہا ہوں۔ اٹس مین کہ یہ جو بزنس آپ نے بتایا یہ آپ کو وراثت میں آپ کے بابا کی طرف سے ملا ہے، تو یہ بھی گاڈ گفٹ ہے آپ کے؟ ہاں جی، یہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریں تاکہ آپ کو ان کا پتہ چلے، ان کی اہمیت کا پتہ چلے، کیونکہ آج کل کے دور میں جس کے پاس والدین ہیں وہ اس کو قدر نہیں ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو بہت قدر ہے۔ اچھا، تو اس ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ سمجھ لیجیے کیمرے میں آپ کے والد صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے والد صاحب کو کیا وش کرنا چاہیں گے؟ میں انہیں ہیپی فادر ڈے وش کرنا چاہوں گا، اور میں کہوں گا اللہ پاک ان کی زندگی لمبی کرے اور انہیں تندرستی عطا کرے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے جواد صاحب نے کہ جن کے پاس والدین ہیں ان کو اس کی قدر نہیں ہے، اور جن کے پاس والدین نہیں ہیں وہ اس چیز کو ترستے ہیں کہ والدین ہوں اور ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ جی ناظرین، جیسے کہ نشاندہی پاکستان کی یہ ایپیسوڈ ہے فادر ڈے کے اوپر، اور یہاں پر ایک بزرگ مجھے نظر آئے ہیں روڈ کے اوپر، اور
ان سے پوچھتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم بابا جی. جی وعلیکم السلام. بابا جی میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ. 70 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਕੋ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਨੇ ਪਿਆ. ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਕਦੇ ਰੰਗ ਦੀ. ਰੰਗ ਸਾਜ਼ ਹੋ? ਹਾਂ. ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੋ? ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਬਸ ਕਦੀ ਵਿਹਲੇ ਕਦੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ. ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ. ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ. ਕਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ. ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਜੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ. ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ, ਕੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਦੀ ਭਾਜੀ 1200 ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ 1000 ਦੀ ਵੀ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਸ ਲੱਭੀ ਖਬੀ ਹੈ, ਕਦੀ 5-7 10 ਫੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ. ਅੱਛਾ, ਕਦੀ 5-7 ਨਾਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਨਾਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਦੁਆਗੋ ہیں جی. بہت شکریہ. اچھا بہت شکریہ جناب. میرا نام انور ہے اور میرے والد صاحب 95 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ والد کے ہوتے ہوئے جو بھی اس زمانے کی مشکلات ہوتی ہیں نا اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. جب والد فوت ہوئے تو پھر پتہ چلا کہ یہ کتنا مشکل ہے اس دنیا میں رہنا, جینا, فیس کرنا اور اس دنیا کو مینیج کرنا. اور جن کے والد زندہ ہیں یا ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی خدمت کریں. میرے ساتھ موجود ہیں ایک اور دوست تنویر پہلوان صاحب ہیں اور فن پہلوانی سے ان کا تعلق رہا ہے. اور ان کے والد صاحب بھی بڑے نامور پہلوان تھے اور ان سے جانتے ہیں کہ جب ان کے والد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے تو انہوں نے کن کن مشکلات کو جھیلا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماں باپ کا جی سایہ جن کے سر پر سلامت ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جب باپ فوت ہو جائے نا تو دنیا کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہے. اس سے پہلے کچھ پتہ نہیں تھا ہمیں کہ ہم عیش کر رہے تھے اور ہمیں کسی چیز کا بھی نہیں پتہ. باپ بہت بڑا سرمایہ ہے اور اللہ تعالیٰ جن کے باپ اور ماں ہیں ان کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سر پر سلامت رکھے. ماں باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے. جی آمین. جی بالکل صحیح کہا جی کہ والدین کا سایہ ہر اولاد کے جو ہے اوپر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار والدین سے نرمی کا اور والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا. جاتے جاتے اپنے چینل کا سلوگن جس طرح ہماری روایت ہے تو پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے.